वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में जहन्नम का तज़किरा चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कहता हूँ वो अल्लाह ताला के इस करम पर शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान बयान करने और आपको कुरान सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। फ़ैज़ कुरान वो चीज़ है कि जब इंसान उसे हकीकी तौर पर हासिल कर ले तो ज़रूर उसकी ज़ाहरी और बातनी हालत तब्दील होती है। अगर आपको फ़ैज़ के बारे में नतीजा मुरत्तब करना हो ना कि आप फैज़ याब हुए हैं या नहीं हुए, तो मैं उसकी अलामत आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये समझ लें कि फ़ैज़ एक ऐसा असर है, किसी भी चीज़ का एक हासिल करदा ऐसा असर जो हम में कोई तब्दीली पैदा कर देता है, उसे फ़ैज़ कहते हैं। अब अगर वो पॉजिटिव तब्दीली होती है तो हम कहते हैं अच्छा फैज़ जारी हुआ, और अगर बुरी तब्दीली आती है तो हम तंज़न उसको फिर फैज़ कहते हुए कहते हैं बड़ा फैज़ जारी है, तुम तो चर्स पीने लग गए हो, बड़ा फैज़ जारी है, तुम तो अब कत्ल व गारत पर आ गए हो। यानी वो किसी का असर कबूल करके बुराइयों की तरफ निकल जाता है। ये भी एक फ़ैज़ है, ये बद फैज़ है, ये फ़ैज़ बद है। एक जो हम अक्सर फ़ैज़ का लफ्ज़ कहते हैं वो अच्छी चीज़ के ऊपर बोलते हैं कि किसी चीज़ का ऐसा पॉजिटिव असर कबूल करना जो हम में चेंज ले आए। तो बस ये एक अलामत है बहुत बड़ी। इसकी तारीफ़ के साथ ही अगर हम समझते हैं कि कुरान का फैज़ हम पर जारी हो गया तो फिर कुरान के तकाज़े के मुताबिक हमारी सोच और फ़िक्र और अमल में तब्दीली आएगी, और वो पॉजिटिव तब्दीली होगी। यानी अगर हम गंदा सोचते थे, ख़राब सोचते थे, गलत सोचते थे, तो अच्छा सोचेंगे और बेहतर चीज़ की तरफ हम तवज्जो करेंगे। यही सुनने में, देखने में, बोलने में, छूने में और दीगर मामलात के अंदर है कि अगर हम बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ आ जाते हैं और इल्मी तरक्की या रूहानी तरक्की की तरफ आते हैं, तो समझ लीजिए जिस चीज़ की वजह से आप ऐसे हो रहे हैं उसका फैज़ आप तक पहुँच चुका है। वो चाहे कुरान हो तो उसको फ़ैज़ कुरान कहेंगे, अगर आप हदीस पढ़ के उस तरफ आए हैं तो उसको फ़ैज़ हदीस कहेंगे। अगर आप किसी शख्सियत की सोहबत में रहते हैं और उसकी तरबियत की बरकत से, उसकी गुफ्तगू की बरकत से ऐसा हुआ है तो हम उस शख्सियत का कहेंगे आप पर फैज़ जारी हुआ है। ऐसे बाद औक़ात मुख्तलिफ़ ज़बानों की कुतुब का मुताला करके इंसान बहुत सी अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आता है तो वो उन किताबों का फैज़ कहलाएगा। तो अब मामला ये है कि फ़ैज़ कुरान हासिल करने का जहन ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम अरबिक इबारत पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या कह रहा है अल्लाह ताला। हमारे घर में देख लें, भाई एक सिपारा ख़त्म हो गया, भाई माशाल्लाह 2 सिपारे ख़त्म हो गए, माशाल्लाह 3 सिपारे ख़त्म हो गए, 2 कुरान पढ़ लिए हमने, 3 कुरान पढ़ लिए। अच्छा कह क्या रहा है अल्लाह ताला, कुछ पता नहीं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो फैज़ कैसे हासिल होगा। इसलिए ये प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है इस लिहाज से कि जब हम इसको सुनते हैं, कुरान की इबारत है, तर्जमा है, तफसीर है, फिर एहतिसाब है, फिर अमल की दावत है, तो एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आने की कवी उम्मीद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ीडबैक हमारे पास पहुंचता है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। हज़ार लोग इन प्रोग्राम्स को सुनकर गुनाहों को छोड़ने का इरादा करते हैं, अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, नेकियों पर इस्तिक़ामत मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यकीनन ये मेरे लिए भी, हमारी टीम के लिए और इस इदारे की मैनेजमेंट के लिए सवाब जारिया का बहुत बड़ा ज़रिया है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ ख़ुद भी प्रोग्राम देखा करें, दूसरों को इसकी ज़रूर तरग़ीब दिया करें। अभी देखिए पिछले प्रोग्राम में सूरह फातिर चल रही थी, उसके बारे में चूँकि हमारा जो टॉपिक था वो जहन्नम था, तो उसके बारे में कुछ आयात ज़िक्र की गई थी कि वल्लदीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, और जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है। यहाँ इससे मुराद वो होता है कि जिसने कुफ्र इख्तियार किया और फिर हालत कुफ्र में मर गया। चुनांचे अगर कोई खुदा न खास्ता काफिर था, या किसी ने मुसलमान होने के बाद या मुसलमान था फिर कुफ्र इख्तियार कर लिया लेकिन बाद में ताइब हो गया मौत से पहले पहले, उसके लिए ये वईद नहीं है। कितने लोग ऐसे थे जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और वो पहले हालत कुफ्र में थे। अगर सिर्फ एक ही दफ़ा किसी भी वजह से कुफ्र इख्तियार करना जहन्नम में दाखिले का सबब बनता तो फिर तो उनका ईमान लाना उनके लिए क्या नाफ़े होता। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो इस्लाम कबूल कर लेता है, ईमान ले आता है, उसके पिछली जितनी ख़ताएँ और गुनाह होते हैं सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। उसका इस्लाम लाना पिछले तमाम गुनाहों को मुनहदिम कर देता है, ख़त्म हो जाता है।
یعنی فریش ہو جاتا ہے بالکل، جیسے ابھی ماں باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے ابھی وہ دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے، بالکل پاک و صاف۔ تو اس لیے یہ گویا کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یا پہلے سے کافر گھرانے میں جیسے پیدا ہوئے کافر تھے اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ معاملہ ختم ہو جائے تو وہ مر جائیں، نو، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ایک آدمی کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اس کو ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، جسم سے اسمیل آ رہی ہے اور گھر والے بیزار ہو چکے ہیں، تو وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اب بہت ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک تو یہ تکلیف، آزمائش مسلسل میرا بیکار ہو کے گھر میں پڑنا، اور پھر میرے گھر والوں کی بیزاریت، ان کا چڑچڑا پن، ان کے لہجے کی تلخیاں اور ان کی بیزاریت کے اظہار، اس سے مجھے روحانی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد موت آ جائے تو میں ان تکلیفوں سے نجات پا جاؤں، اور یہ سب دنیاوی تکلیف ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے جب جہنم کے اندر ایک کافر کو آگ میں بھونا جا رہا ہوگا، سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہوں گے، گرم ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ پیے گا تو آنتیں کٹ کٹ کے سب کچھ باہر ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ ٹھیک ہوگا اور بار بار یہ عذاب ہوگا، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی بیماریاں جب طویل ہو جاتی ہیں وہ اتنے ہی بیچارے پریشان اور حساسیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جو ان سے ملتا ہے بعض اوقات اگر وہ کہتا ہے کوئی اللہ آپ کو شفا دے، تو بھائی شفا چھوڑ، مجھے موت کی دعا دے دو، یعنی موت کی تمنا۔ تو کافر بھی ایسے ہی چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے اس کے کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے پھر وہ مر جائیں۔ اب تو جہنم میں پہنچ گئے، یہ پہلے سمجھایا گیا تھا۔ قرآن دیکھیں ابھی دنیا میں موجود ہے، یہ آیات موجود ہیں۔ اگر ابھی کوئی غیر مسلم فرض کر لیں سن رہا ہو تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی سے بتا رہا ہے نا کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے اگر تم اسی حالت میں رہو گے تو یہ بھی ایک بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کے برے انجام کا پتہ نہ ہو، اس میں وہ اچانک مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی کا پہلو ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا نا ایسا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آئندہ نہ کرنا، یا چلو اگر کوئی مصیبت تھی تو بھئی آئندہ اب ایسا نہ کرنا، پھر یہ مصیبت نہیں آئے گی، ابھی آپ صبر کر لو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر سمجھایا جاتا ہے دیکھو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور پھر انسان خواہ مخواہ اس کو اختیار کرتا ہے اپنے نفس و شیطان کی خواہشات کے اور ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے احمقانہ طرز پر ہدایت کے خلاف چلتا ہے، اور پھر وہ پچھتائے تو پھر تو یہ کہنا ہوگا نا، یہ کہنا بجا ہوگا کہ اب تمہیں مزہ آ رہا ہے نا، تمہیں سمجھایا گیا تھا، بھگتو اب۔ تو کفار کا معاملہ یہی ہے، انہیں دنیا میں سب کچھ سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں مانے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موت کی تمنائیں کرو تو تمہیں موت دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، اب اسی میں رہو۔ اس سے ایک مسلمان کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ کتنا سمجھاتے ہیں بعض اوقات، نماز پڑھ لو بھائی، روزہ رکھ لو، گناہ نہ کرو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معمولی سمجھ کر پس پش نہ پھینکو۔ تم اپنے ماں باپ کا کہنا بعض اوقات مان لیتے ہو، یہ کہہ کر کہ جی ماں باپ ہیں کیا کریں، غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو مان لیتے ہو۔ تو نبی کا مقام تو ماں باپ سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے تو کیسے وہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی کا حکم ٹال دیں۔ ماں باپ کا حکم ٹالتے ہوئے 10 دفعہ آدمی سوچتا ہے یا دل آزاری ہوگی، دل دکھے گا۔ نبی کریم کا حکم ٹالتے ہوئے ایک دفعہ بھی انسان نہیں سوچتا کہ میرے نبی کا بھی تو دل دکھے گا، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں اذیت ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ابھی ہمیں وہ چونکہ شعور حاصل نہیں ہوتا، اگر نبی کریم ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہمارا یہ نام اعمال ان کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، سرکار جانتے ہیں ان کا کون سا امتی کیا کر رہا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اس امت میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ خطاؤں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ بارگاہ رسالت میں اگر پہنچتی ہوں گی، نام اعمال، ہر امت کا جو اعمال نامہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں اور بروز قیامت گواہی دیں گے۔ تو اب اتنے جب یہ چیزیں پہنچ رہی ہوں گی، کس قدر تکلیف اور اذیت کا باعث ہوگی؟ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم میں سے ہم یہ سوچیں کہ اگر 100 افراد کی بری مطلب عمل کی داستان وہاں سنائی جائے گی تو کم از کم ایک میں نکل جاتا ہوں تو کم از کم 99 ہو جائے گی۔
ایک جہت سے تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن بس بات وہی ہے، احساس ہمیں اللہ نہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور ہم شکوہ کرتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سن رہا، مجھے یہ چیزیں نہیں مل رہی۔ لیکن ہم اللہ کی نہ سنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول کی نہ سنیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری نہ سنیں تو بڑی پرابلم ہے، جی اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ ایک بری چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ موت سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے رسول کو تسلسل سے اگرچہ ہمارا قصد و ارادہ نہیں ہوتا، اگر قصد و ارادہ کوئی کرے نا کہ میں نبی کو تکلیف پہنچاؤں تو تباہ ہو جائے، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہوتا، ہم نفس و شیطان کے تابع ہو کے خطا کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوچئے کہ اس کا نتیجہ اور معال کیا نکل رہا ہے، نبی کریم کو اذیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو شخص ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھال لے ٹھیک نہیں، اور اللہ ناراض ہوا، میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایمان ساتھ ضرور جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اگر ایمان چلا بھی گیا ساتھ لیکن برے اعمال ساتھ گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو میدان معاشر میں ذلت رسوائی، پچھتاوا، ندامت، بھوک پیاس، یہ تمام چیزیں، اور پھر جہنم میں داخلہ، اور وہاں کا ایک لمحہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ وہاں کافر تو موت کی تمنا کرے گا، جو ایک چاہے چند دن کے لیے، اور وہ دن دنیاوی دن ہوں، ایک مسلمان کو ڈال دیا جائے اس کو کون سا راحت ملے گی، اسے بھی شدید تکلیف ہوگی، موت کی تمنائیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ کرے، آپ سب کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے اور برے اعمال سے نفرت پیدا کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، اور ان سے ان کے عذاب میں سے کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا بہت ہلکا کر دیا جائے، کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ لیکن ابو لہب کو دیکھیں، ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوش ہو کر شہادت کی انگلی سے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب اس کو جہنم میں ڈالا گیا، یہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا مجھے بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جہنم میں ڈالنے سے مراد وہ جہنم میں ڈالنا نہیں ہے جو میدان محشر کے بعد ہوگا، یعنی اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے بڑا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن کلیمے کی وہ انگلی جس سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو جب منہ میں لیتا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی، ہلکی سی تخفیف، تو یہ اس کے حکم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر تخفیف مل رہی ہے، مراد دو طرح کی تخفیفیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ سخت عذاب کا تھوڑا سا ہلکا ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ ریسٹ مل جانا، اسے بھی کہتے ہیں جی ہلکا ہو گیا عذاب، 6 گھنٹے سے عذاب میں تھا، 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ دیا ہے، پھر دوبارہ عذاب شروع ہوگا، یہ بھی ایک تخفیف ہے۔ کافر کے عذاب میں یہ والی وقفے والی تخفیف کبھی نہیں ہوگی، عذاب تھوڑا کم اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن تسلسل سے رہے گا۔ اس کو بس سمجھیے، تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اس عذاب کے دیے جانے میں وقفہ بالکل بھی نہیں ہوگا، لگاتار عذاب، اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔ 2 تماچے پڑے نا آدمی کو اور تھوڑی دیر ٹھہر جائے تو سہلا کے تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور پہلے تو آگ سی نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل تماچے پڑ رہے ہوں، رکے ہی نہیں، جیسے کبھی کبھی چور ڈاکو ہاتھ میں آ جاتے ہیں پبلک کے، تو پھر وہ جو لگاتے ہیں لگاتار، تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے اپنی ہی شامت اعمال کی بنا پر، تو پھر اگر خدا نخواستہ ایمان گیا تو عذاب دائمی ہے، ایمان سلامت لے کر گیا تھا، دائمی عذاب تو نہیں ہے لیکن تسلسل سے عذاب اور بڑا ہی خطرناک عذاب ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، یعنی کافر جو ہیں جب عذاب سخت ہوگا تو چیخ و پکار مچی ہوگی شدید قسم کی، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال دے، ہم اچھے عمل کریں گے ان اعمال کے برخلاف جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
تو آپ دیکھیں انسان بنتا ہے نا، جب انسان کو چوٹ لگتی ہے نا، سزا ملتی ہے، تب اس کی شرارتیں ختم ہوتی ہیں۔ لوگوں کو کہا جائے آئیے جی نماز پڑھ لیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نہ کرے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کاش میری ٹانگیں پیدا ہو جائیں، ٹانگیں صحیح ہو جائیں تو میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا۔ پھر بعض ایسے اچھے ہوتے ہیں وہ بستر پہ شروع کر دیتے ہیں عبرت حاصل کر کے، بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں ٹانگیں ٹوٹ جائیں پھر بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اب تو اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کم از کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جب انسان سے کچھ چھن جاتا ہے نا، پھر قدر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب اکیلا ہوگا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ٹانگیں دے دے، اب میں ان ٹانگوں کو تیری رحمت کے مقام پر لے جانے کے لیے استعمال کروں گا، ایک دفعہ مہلت دے دے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں گندی چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، یہ گٹکے پٹکے کھا رہے ہیں، گندی چھالیاں گندی چیزیں، پہلے تو پتہ نہیں چلتا اندر کیا بگڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو 1-2 مہینے کیا کہ سال گزر جاتے ہیں کوئی میڈیکل چیک اپ کراتے ہوئے، اندر وہ بلائیں پکتی رہتی ہیں۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی آپ تو کینسر کے آخری سٹیج کے اوپر ہیں، اب تو آپ کچھ عرصے زندہ رہیں گے۔ پھر وہ حالت خراب ہوتی ہے، پھر اپنا ساز و سامان دیکھتا ہے آدمی، بیوی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر وہ دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے دے، اب میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا، ایک موقع اور دے دے۔ تو اب پچھتانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے لوگ سمجھاتے تھے، مذاق مستی سوچتی تھی، ہم ان پہ طنز کیا کرتے تھے، جب اللہ کی طرف سے مصیبت نازل ہو گئی تب انسان بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہم ڈنڈے کے یار ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو معاف فرمائے، کہ مثال میں ایسی دے رہا ہوں کہ یہ جو کبھی آپ نے گدھا گاڑی دیکھی ہوگی نا، گدھا بالکل ہلکے ہلکے چلتا رہتا ہے، مالک ڈنڈا زور سے لگاتا ہے نا، پھر بھاگتا ہے تیز 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 تیز، پھر سلو ہو جاتا ہے، پھر ڈنڈا پڑتا ہے، پھر بھاگتا ہے۔ تو یعنی وہ ڈنڈا کھاتا ہے تو چلتا ہے، ورنہ سلو رہتا ہے۔ ہماری کچھ حالت بھی ایسی ہو گئی ہے، یہ اچھے لوگوں کی شناخت اور علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔